बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ रहीम ज़ादा और अंग्रेज़ी ग्रामर के सिलसिले में एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंग्लिश फ्रेजेस। तो चलो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ फ्रेजेस इन इंग्लिश ग्रामर और इसके अलावा इम्पॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग फ्रेजेस फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। चलो शुरू कर लेते हैं। व्हाट इज़ अ प्रेज? एक प्रेज क्या होता है? द प्रेज इज़ द कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। प्रेज जो है ये अल्फाज का मजमूआ होता है विच डज़ नॉट हैव अ सब्जेक्ट इन अ वर्ब, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते हैं। एंड इट डज़ नॉट गिव अ कंप्लीट मीनिंग। ये माना देता है लेकिन मुकम्मल माना नहीं देता। इट मेक अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, और ये जुमले का हिस्सा होता है। एग्जाम्पल्स: आई saw many students in the class, the book is on the table, the lion is under the tree. in the above sentences, ये जो sentences है तीन किस्म के, इनमें जो अल्फाज है the underlined words that is in the class, on the table and under the tree are phrases. इन जुमलों में जो सुर्ख रंग के अल्फाज है ये जो है ये प्रेजेस है। अंडर स्टूडेंट इन द क्लास ये प्रेज हैं। ऑन द टेबल ये भी प्रेज है। अंडर द ट्री और ये भी प्रेज है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं है और ये मुकम्मल सेंस, मुकम्मल माना हमें नहीं देते, लिहाजा ये सारी क्या है, ये प्रेज है। टाइप्स ऑफ प्रेजेस। प्रेजेस की अक़साम। नंबर 1, नाउन प्रेज। नाउन प्रेज जो है, अ प्रेज दैट फंक्शन एज अ नाउन इन द सेंटेंस इज कॉल्ड नाउन प्रेज। वो प्रेज जिसका काम एक जुमले में इसम का हो, यानी वो इसम का फंक्शन जो है वो अदा करे एक जुमले में, तो उसे हम नाउन प्रेज कहते हैं। एग्जाम्पल: वी हैव प्लान अ ट्रिप। वी हैव प्लान टू मेक अ ट्रिप to the mountains. In the above sentences, the underlined words that is a trip and to take a trip to the mountains are phrases, and the function is a noun in these sentences, so they are called noun phrases. इन जुमलों पर अगर हम गौर करें तो इनमें a trip ये एक नाउन को रिप्रेजेंट करता है। a trip यानी पहाड़ों की तरफ सैर के लिए जाना, a trip सैर के लिए जाना, और वी हैव प्लान टू मेक अ ट्रिप टू द माउंटेन यानी पहाड़ों की तरफ सैर के लिए जाना। ये दोनों जो अंडरलाइन वर्ड्स है सुर्ख कलर के, ये दोनों प्रेजेस है और ये इन जुमलों में नाउन का जो है काम कर रहे हैं, लिहाजा इसको नाउन प्रेज कहते हैं। दूसरा जो है एडजेक्टिव प्रेज। एडजेक्टिव को आप जानते हैं, इसको हम इसमें सिफत कहते हैं, और ये इसम या जो इसमें ज़मीर होते हैं उनकी सिफत के लिए इस्तेमाल होते हैं। अ प्रेज दैट फंक्शन एज एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस दैट इज़ प्रोवाइड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव प्रेजेस। वो प्रेज जो एक सेंटेंस में, एक जुमले में एडजेक्टिव का काम करता हो, उसे हम एडजेक्टिव प्रेज कहते हैं, और ये हमें नाउन और प्रोनाउन के मुतालिक इजाफी मालूमात फराहम करते हैं। एग्जाम्पल्स: I bought a car with a red color. The house with the red door is my house. In the above sentences, the underlined words that is with the red color and with the red door are adjectives phrases, and they are used as an adjectives in these sentences. इन सेंटेंसेस पे अगर हम गौर करें तो इसमें जो सुर्ख रंग की अंडरलाइंस वर्ड्स है ये एडजेक्टिव प्रेजेस है, क्योंकि ये इन जुमलों में एडजेक्टिव के तौर पर काम करते हैं। विद अ रेड कलर ये एडजेक्टिव प्रेज है, और इसका काम क्या है? एडजेक्टिव का फंक्शन ये कर रहा है।
کار کا جو ہے جو موٹر کار ہے اس کی صفت بیان کر رہا ہے کہ سرخ رنگ کا موٹر کار، لہذا یہ ایڈجیکٹیو پریز ہے. ود دا ریڈ ڈور، اور یہ بھی ایڈجیکٹیو ہے چونکہ یہ پریز کے شکل میں ہے لہذا اس کو ایڈجیکٹیو پریز کہتے ہیں. اور یہ ہاؤس کا جو ہے صفت بیان کر رہا ہے کہ سرخ رنگ والا جو دروازہ ہے جس گھر کا، یہ میرا گھر ہے. تیسرا جو ہے وہ ہے پریپوزیشنل پریز. پریپوزیشن جو ہے ہم آگے انشاءاللہ اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. A phrase that function like a preposition in a sentence. وہ پریز جس کا کام ایک سینٹنس میں پریپوزیشن کے طور پر ہوتا ہے. That is add more information about the relationship between nouns or pronouns and other elements in a sentence is called prepositional phrase. یعنی ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ناؤن اور پروناؤن کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دیتا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کے مقابلے میں اس کا لوکیشن یا اس کا پوزیشن کہاں ہے. تو یہ ہمیں اس طرح کی انفارمیشن دیتا ہے. ایگزامپلس: دا بک آن دا ٹیبل از نیو، دا سنو آن دا ٹاپ آف دا ماؤنٹین از ویری نائس، شی واکڈ ٹو دا اسٹور ٹو بائی سم groceries. In the above sentences, the underlined words are prepositional phrases because their function is a preposition in these sentences. ان جملوں پہ غور کیا جائے، the book on the table is new. the book on the table یہ prepositional phrase ہے کیونکہ اس جملے میں یہ جو ہے preposition کا کردار ادا کر رہا ہے اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو میز کے اوپر جو کتاب ہے یہ نیا ہے. دا سنو آن دا ٹاپ آف دا ماؤنٹین از ویری نائس. اور اس جملے میں جو آن دا ٹاپ آف دا ماؤنٹین یہ جو الفاظ کا مجموعہ ہے یہ بھی پریپوزیشنل پریز ہے کیونکہ یہ ہمیں سنو کا جو ہے کیا بتا رہا ہے، سنو کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جو پہاڑ کے اوپر جو سنو پڑا ہوا ہے وہ بہت خوبصورت ہے. شی واک ٹو دا اسٹور ٹو بائی سم گروسریز. ٹو دا اسٹور جو ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ اسٹور کے اندر جا رہی ہے تاکہ وہ کچھ سبزیاں لے سکے. لہٰذا یہ تینوں جو انڈر لائن ورڈز ہیں سرخ کلر کے یہ پریپوزیشنل پریزز ہے کیونکہ یہ ان جملوں میں پریپوزیشنز کے جو ہے وہ کردار ادا کر رہے ہیں. فورتھ نمبر جو ہے وہ ہے ایڈورب پریز. ایڈورب آپ لوگ جانتے ہیں ایڈورب وہ لفظ ہوتا ہے انگریزی میں جو کہ کیا کرتا ہے، وہ جو کہ ورب ایڈجیکٹیو یا دوسرا جو ایڈورب ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمیں اضافی جو ہے انفارمیشن دیتا ہے، اس کی معنی میں چینج پیدا کرتی ہے. اس کو ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. A phrase which does the function of an adverb in the sentence. وہ پریز جو انگریزی کی کسی جملے میں ایڈورب کا کردار ادا کرے اس کو ایڈورب پریز کہتے ہیں. Providing additional information about verb, adjective and adverb is called adverb phrases. اور یہ ہمیں ورب، ایڈجیکٹیو یا ایڈورب کے بارے میں اضافی معلومات فراہم کرتے ہیں. ایگزامپلس: She sang with a great passion during her performance. They walked along the beach on a sunny afternoon. She spoke to him in a friendly manner. The underlined words in these sentences are adverb phrases. ان جملوں میں جو انڈرلائن ورڈز ہے سرخ کلر کے with a great passion along the beach in a friendly manner یہ ایڈورب phrases ہے کیونکہ یہ ان جملوں میں ایڈورب کا کردار ادا کر رہے ہیں. اگر ہم غور کریں پس نمبر جملے میں she sang with great passion during her performance، وہ اپنی پرفارمنس کے دوران بہت پرجوش طریقے سے گا رہی تھی. تو with great passion جو ہے یہ ایڈورب کا کام کر رہی ہے کیونکہ اس نے sang جو ہے sang جو ورب ہے اس کے معنی میں چینج پیدا کی ہے. اس طرح along the beach
in a friendly manner, یہ سارے جو ہے یہ ایڈورب پریزز ہے. انفینیٹو پریز، انفینیٹو کیا ہوتا ہے؟ انفینیٹو جو ہے اگر ورب کے پہلے فارم کے ساتھ ہم ٹو لگا لیں تو اس کو ہم انفینیٹو کہتے ہیں. انشاءاللہ اس کو ہم آگے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. انفینیٹو پریز جو ہے a phrase that function is in infinitive in the sentence. وہ پریز ہوتا ہے جس کا کام جملے میں انفینیٹو کا ہوتا ہے، یعنی یہ جملے میں انفینیٹو کا کردار ادا کرتا ہے. اٹ کنسسٹ آف ان انفینیٹو، اٹس آبجیکٹ ماڈیفائر از کالڈ انفینیٹو پریز. انفینیٹو پریز جو ہے یہ مشتمل ہوتا ہے انفینیٹو پہ اور اس کے ساتھ اس کے آبجیکٹ اور ماڈیفائر ہوتے ہیں. مثلا یہ جو ہے اس جملے میں ٹو سویم ان دا اوشن، یہ انفینیٹو پریز ہے. اس میں ٹو سویم جو ہے ٹو سویم یہ انفینیٹو ہے اور ان دا اوشن جو ہے یہ انفینیٹو کا آبجیکٹ یا ماڈیفائر ہے، لہٰذا یہ انفینیٹو پریز جو ہے اس طرح بن جاتا ہے. یہ اگزامپل ہے ٹو سویم ان دا اوشن از مائی فیوریٹ، شی لوس ٹو ریڈ بکس بفور بیڈ ٹائم، ٹو بی wealthy is a bliss. I need some tools to fix the broken chair. The underlined words in the above sentences are infinitive. The function is a noun, adjective or adverb in a sentence. ان جملوں میں جو سرخ کلر کے انڈرلائنڈ ورڈز ہے یہ سارے انفینیٹو پریزز کی مثالیں ہیں اور یہ جو ہے ناؤن، ایڈجیکٹیو اور ایڈورب کی حیثیت سے استعمال ہوتے ہیں. جیرنڈ فریز، جیرنڈ جو ہے اس کو ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، لیکن تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں. جیرنڈ جب ورب کے پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی لگایا جائے تو اس کو جیرنڈ کہتے ہیں اور یہ ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے. جیرنڈ پریز، a phrase that function as a gerund in the sentence is called gerund phrase. وہ پریز جس کا کام ایک جملے میں جیرنڈ کی حیثیت سے ہوتا ہے اسے جیرنڈ پریز کہتے ہیں. A gerund phrase includes a gerund plus its objects or modifiers. Its function is noun in the sentence. جیرنڈ پریز جو ہے یہ جیرنڈ پر اور اس کا جو آبجیکٹ اور ماڈیفائر ہوتا ہے اس پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کا کام جو ہے وہ ناؤن کی حیثیت سے جملے میں ہوتا ہے. اگزامپل، کوکنگ پاکستانی فوڈ، یہ جو ہے یہ اس جملے میں جیرنڈ پریز ہے. کوکنگ جو ہے اس میں جیرنڈ ہے اور پاکستانی فوڈ جو ہے یہ اس کو ہم آبجیکٹ یا ماڈیفائر کہتے ہیں، یہ جیرنڈ پریز کا حصہ ہوتا ہے. یہ جو تین مثالیں ہیں، کوکنگ پاکستانی فوڈ از ایکسائٹنگ، ورکنگ in office is boring, swimming in the ocean is my favorite. The underlined words in the above sentences are gerund phrases. ان جملوں میں جو سرخ رنگ کے انڈرلائن ورڈز ہے اس کو جیرنڈ پریزز کہتے ہیں کیونکہ یہ ان جملوں میں جیرنڈ کا کردار ادا کر رہے ہیں. آخر میں نے ایک ایکسرسائز آپ لوگوں کے لیے دیا ہے. اس a list of sentences has been given below. Find out various kind of phrases and underline them. ان جملوں کو غور سے پڑھنا ہے اور ان میں جو phrases پائے جاتے ہیں ان کو انڈرلائن کرنا ہے، ان کو پہچاننا ہے اور پھر انڈرلائن کرنا ہے. تو پہلے آپ جو ہے تھوڑا سا ویڈیو کو پاؤز کریں گے اور ان جملوں پر غور کریں گے اور اس کو جو ہے کاغذ پر آپ لکھیں گے اور اس میں مختلف قسم کے جو پریزز ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے اور اس کو انڈرلائن کریں گے. اس کے بعد آپ جو ہے ویڈیو آگے لے جا کے آپ اس کے جواب جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. تو آپ اپنا ویڈیو تھوڑی دیر کے لیے پاؤز کر لیں. ان کی جو جوابات ہے وہ یہاں پہ میں نے دیے ہوئے ہیں. ہی وور اے سویٹر ود اے بلیک کلر. اس جملے میں جو ہے سویٹر ود اے بلیک کلر یہ ایڈجیکٹیو پریز ہے کیونکہ اے سویٹر ود اے بلیک کلر یہ ایڈجیکٹیو کا کردار ادا کر رہا ہے اس جملے میں. چرچل واز اے لیڈر آف گریٹ پوٹینشیل. چرچل جو ہے
یہ اس جملے کا سبجیکٹ ہے، اور اے لیڈر ود اے گریٹ پوٹینشیل یعنی بہت صلاحیتوں کا مالک، یہ بھی ایڈجیکٹیو کا کام ادا کر رہا ہے، لہٰذا یہ جو حصہ ہے یہ ایڈجیکٹیو پریز ہے۔ شی ٹاکس ود اے گریٹ فلوئنسی، وہ جو ہے بہت فلوئنسی کے ساتھ، روانی کے ساتھ جو ہے بات کر رہی ہے۔ ود گریٹ فلوئنسی جو ہے یہ ایڈورب ہے، ایڈورب کا کام کر رہا ہے، لہٰذا یہ ایڈورب پریز ہے۔ اور اس ہارس مین اسٹوڈ ان دا مڈل آف دا ووڈ، یہ جو ہے یعنی گھوڑے والا آدمی جو ہے وہ جنگل کے درمیان میں کھڑا ہے۔ ان دا مڈل آف دا ووڈ جو ہے یہ پریپوزیشن کا کردار ادا کر رہا ہے، لہٰذا یہ پرپوزیشنل پریز ہے۔ چلڈرن آر واچنگ سینسیشنل موویز، اس جملے میں جو ہے واچنگ سینسیشنل موویز جو ہے یہ ناؤن کا کردار ادا کر رہا ہے، لہٰذا یہ ناؤن پریز ہے۔ ٹو بی نروس آفٹر دا ایگزامینیشن از نان سینس، اور اس جملے میں جو ہے ٹو بی نروس آفٹر دا ایگزامینیشن یہ جو حصہ ہے یہ انفینیٹیو کا کردار ادا کر رہا ہے، لہٰذا یہ انفینیٹیو پریز ہے۔ ریویو، ہم نے جو اس لیکچر میں جو ہم نے جو پڑھا ہے اس کو تھوڑا سا ریویو کرتے ہیں۔ واٹ از اے پریز؟ پریز کیا ہوتا ہے؟ پریز جو ہے یہ کسی جملے کا حصہ ہوتا ہے، اور یہ الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے جس میں سبجیکٹ اور آبجیکٹ جو ہے وہ نہیں ہوتے، اور یہ ہمیں مکمل معنی فراہم نہیں کرتا۔ اس کی جو اقسام ہے وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، جس میں ناؤن پریز ہے، ایڈجیکٹیو پریز ہے، ایڈورب پریز ہے، پریپوزیشنل پریز ہے، اور انفینیٹیو پریز بھی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ لوگوں کے لیے مفید رہے گا اور آپ ان سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ فراہم کریں، اور ہماری جو چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کریں، اس پہ کمنٹس کریں، تاکہ ہم آگے آپ لوگوں کے لیے مزید تعلیمی ویڈیوز جو ہے وہ بنا سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ تھینک یو ویری مچ۔